अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए थे, आपको पता है अहम ख़बर थी पाकिस्तान के हवाले से, और इमरान खान का कल का जलसा, इसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और कुछ जो मामलात हैं उस हवाले से पहले छोटी सी एक आपसे गुजारिशात कर दूँ और उसके बाद उस पर तज्ज़िया दे के मैं आगे इमरान खान के ऊपर भी आऊँगा। लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे कमेंट्स या हमारे वीलॉग्स अगर आपको पसंद आते हों तो बराए करम से शेयर ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें। आपकी राय से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पे आए और उन्होंने यहाँ पर तमाम इलाकों का दौरा किया, उनको घुमाया फिराया गया हुकूमत की जानिब से, और जो कुछ होता रहा, जिस तरीके से उनको प्रेजेंटेशन की हमारी हुकूमतों ने, खैर वो तो अब एक अलहदा चीज़ है, उस पर कहाँ का गलती हुई, हमारा इस वक्त ये सब नहीं है मकसद यूट्यूब में किसी को डिस्कस करना, लेकिन वो सारी चीज़ें आप देखते रहें। असल जो बात है वो ये है कि उनको दिखाया गया और उसके बाद उनसे जो कुछ उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त है। और जो बात हम पहले भी कहते रहे हैं और लोग भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ सैलाब की तरफाकारियाँ हुई हैं उसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। सारे बड़े सनती तरक्याती ममालिक जो हैं उन्होंने ख़ासतौर पर G20 और उन्होंने भी यही कहा। तो मैं उस तनाज़ुर में पहले भी कहता रहा हूँ और फिर मैं ये कहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि ठीक है, हमारे लिए जो भी वो कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस होती है, डोनर कॉन्फ्रेंस करें, अच्छी बात है, लेकिन यह है कि वो बेहतर यह है कि पाकिस्तान के कर्ज़ जो है माफ़ कर दें। और उनको अफसोस भी हुआ बहुत सारी चीज़ें देखकर, और उन्होंने जो ज़ाती तौर पर हमें पता लगा है इन तमाम मामलात से हट कर, वो ये है कि उन्होंने वाकई पाकिस्तान के हालात के ऊपर बड़ा दुख का उन्होंने इज़हार किया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये तो है तो खैर अफसोसनाक बात, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसके ऊपर भी पाकिस्तान में भी इस पर सियासत हो रही है। एक तरफ तो आपको पता है कि कुछ हमारे यहाँ जो इमदाद आ रही है सरकारी सतह पर भी दी जा रही है और आ रही है। मैं समझता हूँ कि फ़ौज के ज़रिए जो इमदाद मिलेगी या प्राइवेट तंजीमों के ज़रिए वो मिलेगी, मैं समझता हूँ लोगों तक पहुँच जाएगी। लेकिन जो ख़ास तौर पर जो इसमें सियासत हो रही है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे ही हालात ख़राब हुए थे तो सिंध से कुछ लोगों को वहाँ से भेजा गया। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीलॉग में कि इतना नुकसान नहीं होता अगर ये सिंध के जागीरदार और वडेरे अगर अपनी ज़मीनों को बचाने की खातिर अगर ये जो इस तरह उन्होंने कट लगाया और बंद तोड़े और बहुत बड़ी आबादियों को उन्होंने तोड़ के आम गरीब हारियों और लोगों को जिस तरीके से उन्होंने बेघर किया, उसमें बाकायदा एक प्लान था। वो प्लान, अब मैं आपसे ये मैं तो तज्जिया नहीं दे रहा, बाकायदा बड़े बावसूख ज़राए से लोगों से बात करने के बावजूद, जो लोग इसमें साजिश में शामिल थे उनसे बातें करने के बावजूद मुझे पता लगा कि ये एक बाकायदा प्लान था सिंध की हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का, कि सिंध के उन इलाकों को जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं और वहाँ पे कट लगा के उन इलाकों को डुबोया जाए। और उसके बाद उसमें एक था उनका मतलब उनकी जो अहदाफ थे, पहला अहदाफ तो ये कि अपनी ज़मीनों को बचाना, अपनी जो उनकी जो महलात हैं जो कुछ भी हैं उनको बचाना, अपनी बनीस को बचाना, और उसके साथ उन लोगों को नुकसान पहुंचाकर उनको कराची के शहरी इलाकों में ट्रांसफ़र करना। ये बाकायदा प्लान दिया गया था, ये बाकायदा प्लान हुआ था बैठ के 11-12 लोगों के दरमियान। पीपल्स पार्टी के लोग शामिल थे, उसमें कुछ कौम परस्त लोग भी शामिल थे, और उसी में से शामिल कुछ लोगों ने हमें इस बात का बताया। उसके बाद आपने देखा कि अचानक ये जैसे ही सैलाब आया तो लोगों को भेजा गया कराची के अंदर, रातों रात स्कूलों के ताले तोड़े गए। कराची से जो मौसूला इत्तलात जो मेरे पास आ रही हैं जिसकी मैंने तस्दीक की वो ये है कि इस वक्त कराची के सराउंडिंग्स में जितने भी ज़्यादा जो सोसाइटीज़ थी या जो ऐसी जगहें थी जो गवर्नमेंट की थी या कोई फलाही रियासतों के प्लॉट से, सब के ऊपर ला के ना वो सिंध के अंदरूनी सिंध से ला के लोगों को बसा दिया है, सैलाब ज़दगान को। उसमें से बहुत सारे तो सैलाब ज़दगान हैं भी और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई सैलाब ज़दगान से ताल्लुक़ नहीं है। उनसे जब जाकर पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारा गाँव तो नहीं डूबा, लेकिन हमें कह दिया था कि हो सकता है यहाँ पर पानी आ जाए, आप लोग यहाँ से जाएं और जाके कराची में हम आपको लेके जा रहे हैं, और ला के इनको बसा दिया गया। और जबकि आप वहाँ देख रहे हैं कि अभी भी बेइंतहा सिंध, दादू, मेहड़ और सांगड़ और बदीन इस तरफ इनके इलाकों में अभी भी बेइंतहा गरीब लोग जो हैं उनको ना इमदाद मिल रही है ना कुछ है। लेकिन जो कब्ज़ा माफिया थे, जो एक मज़मूम मकासद की खातिर सिंध के शहरी इलाकों के ऊपर जो कब्ज़ा करना चाहते थे, उनको लाकर यहाँ पर बसाया जा रहा है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ना इसमें कोई तासुब है, ना इसके अंदर कोई तबक़ाती कशमकश है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि मुझे बताई गई है, और एक जगह से नहीं बल्कि हमने शहरों से भी इसी तस्दीक की है और हमने अंदरून सिंध से भी इस बात की तस्दीक की है।
افسوسناک ہے یہ صورتحال. جو لوگ سندھ سے آئے ہیں ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، سندھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن سوال یہ پتہ ہے دنیا میں کہیں بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا جو یہاں پہ رکھا جاتا ہے. پاکستان کے اندر ایک طبقاتی کشمکش ہے. پیپلز پارٹی نے، بھٹو صاحب کی پارٹی نے سندھ کے اندر شہری علاقوں میں، سندھ کے دیہی علاقوں میں نفرت ایک پیدا کی، اور اس نفرت کی بنیاد پر انہوں نے سیاست کی، اور اسی نفرت کی وجہ سے انہوں نے ڈومیسائل بنایا. میں اپنے پہلے انٹرویوز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ان کا یہ پلان تھا کہ انہوں نے ایک قانون بھی نکالا تھا. میں نے گزشتہ دنوں بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو بھی آ کے آدمی کم از کم 2 سال یا 3 سال یا 10 سال کچھ ایسا ہی انہوں نے رکھا ہے. کہتے تو یہ 10 سال میں لیکن 5 سال میں بھی کر دیتے ہیں، یہاں رہ جائے گا اور ٹیکس دے دے گا تو اس کے بعد ایک سو کراچی کا مقامی ڈومیسائل مل جائے گا. اس کے بارے میں جب میں نے سندھ سیکریٹریٹ کے اہم لوگوں سے پوچھا جو سندھ سے جن کا تعلق ہے، ظاہر ہے سندھ میں سارے لوگ خراب تو نہیں ہیں، بہت سارے محب وطن ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ اس کا کیا تھا، تو اس میں کہا گیا کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 4 سال بعد یا 5 سال بعد وہ کراچی سے جو اردو سپیکنگ کا جو پنجابی کے لوگ رہتے ہیں، جو مقامی، میں تو پنجابی نہیں، کراچی میں جو پٹھان ہے جو رہتے ہیں مقامی شروع سے 60 سے پہلے، کیونکہ میں خود ایک زمانے میں مہاجر تحریک کے حوالے سے اور تقسیم سندھ کے حوالے سے میں خود ایک تحریک چلا چکا ہوں کراچی صوبے کی. تو میرا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو 60 سے جو کراچی میں جو لوگ رہتے تھے وہ مقامی مہاجر ہیں یا اردو سپیکنگ ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ سب مطلب ایک کراچی اہل ہیں، یعنی کراچی ہیں، آپ انہیں کچھ بھی کہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک پلان بنایا گیا ہے کیونکہ جو کراچی کے مقامی لوگ ہیں جن میں مہاجر اور پنجابی جو پرانی تمام کمیونٹیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں رہنے والوں کو کراچی کے اندر نظر انداز کیا جاتا ہے تمام نوکریوں کے اندر، اور کراچی کا کوئی کوٹا نہیں ہوتا، اور کراچی کا کوٹا سسٹم کر کے بنیادی طور پر بھٹو صاحب نے جو اندرون سندھ لوگوں کو جو ترقی دینے کا پلان بنایا تھا وہ جو کنٹینیو چلا آ رہا ہے اور اس کو مزید 40 سال اور 20 سال کیا جا رہا ہے. اس پہ ہمیشہ یہ ایم کیو ایم کا تو خیر نام ہی رہ گیا، ایم کیو ایم تو خیر ہے ہی سندھ کی جماعت، لیکن دکھانے کے لیے جو شور مچاتی ہے یا دوسری جماعتیں جیسے خود کئی دوسری جماعتوں نے شور مچایا ہے، اور کوئی جو جماعت اسلامی کہتی ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو اس پہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کرٹیسزم کو ختم کرنے کی خاطر انہوں نے یہ پلان بنایا کہ 4-5 سال بعد یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے کوٹا سسٹم ٹوٹل ختم کر دیا، ہم نے اوپن میرٹ کر دیا ہے، یعنی اب کسی کے لیے کچھ نہیں. تو اوپن میرٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کراچی میں بھی یہاں پر بھی سندھی ہمارے بھائی ہوں گے، اندرون سندھ میں بھی سندھی بھائی ہوں گے، اور جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ یہاں پر بے روزگار ہوں گے، یا اور بھی آپ نے دیکھ لیا وہ فوڈ پانڈا کر رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ایک غلط طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. ایک طرف سارا اندرون سندھ سے بغیر سوچے سمجھے لا کے سندھ کے لوگوں کو، جس میں اکثر و بیشتر آپ کو معلوم ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، اندرون سندھ جو حالات ہیں وہاں پہ چور بھی ہیں، ڈاکو بھی. آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اندر کتنی زبردست طریقے سے وہاں پہ ڈاکوؤں کی پناہ گاہیں ہیں، ان کی کمین گاہیں. ایون یہ حال ہے کہ کبھی کبھار ان ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے فوج کو تک بھیجنا پڑا ہے. سندھ کی پولیس ناکام رہی کیونکہ بیسک سندھ کی پولیس کے اندر سارے سندھ کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا. وہ بغیر سوچے سمجھے ان تمام ڈاکوؤں کو، تمام ان کے قبیلوں کو بغیر سوچے سمجھے لا کے کراچی کے اندر بسا دیا گیا ہے، اور اوپر سے افغان مہاجرین بھی کراچی کے اندر آ گئے ہیں. تو اب جو صورتحال میں کراچی کی بات کروں اس وقت یہ ہے صورتحال کہ کراچی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شاید وفاق سے علیحدہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی کراچی کے اندر گزشتہ دنوں جو ہے مجھے بے انتہا چیزیں میرے پاس ہیں، ثبوت ہیں کہ کراچی کے اندر سر عام پاکستان کے جھنڈوں کو جلایا گیا، جھنڈوں کی بے حرمتی کی گئی. ابھی جو میچ ہوا اس پہ تو آپ نے سارے دیکھ ہی لیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کراچی کے اندر کئی جگہ سندھ کے بڑی بڑی اوطاقوں کے اندر کراچی کے خلاف اور پاکستان کے خلاف میٹنگزیں ہوئیں، اس کے اندر افغان مہاجرین شامل تھے. اور اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً جو میرے پاس ہے تقریباً 1.5 ماہ، یوں آپ سمجھیں 1.5 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر چھوڑ کر، صرف میں کراچی کی بات کروں، صرف کراچی کے اندر پچھلے 1.5 ماہ کے اندر 11,000 ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں، جس میں لوگوں کو سنیچنگ کر کے سر عام لوٹا گیا. یعنی 11,000 سے اوپر. یہ میں آپ کو پرسوں کی بتا رہا ہوں، جو پرسوں میں نے سارے اعداد و شمار ہیں، ابھی 2 دن میں تو اور مزید ہو چکے ہوں گے. 11,000 سے اوپر جو ہے صرف کراچی کے اندر سر عام سنیچنگ ہوئی، اور یہ وہ ہیں جو کہ پتہ لگی ہیں. کئی لوگوں نے مارے خوف کے، کیونکہ جب وہ جاتے ہیں تھانوں کے اندر تو وہاں پہ بھی غیر مقامی لوگ بیٹھے ہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ کون ڈاکو مارنا ہے، کس نے ڈاکہ مارا ہے. یعنی کراچی کے اندر بہت برا حال ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً اسی 1.5 مہینے کے اندر تقریباً 170 لوگوں کو سر عام ٹیلی فون چھیننے میں یا ڈکیتی کے اندر گاڑیوں میں یا گھر میں گھس کے قتل کر دیا گیا. یہ وہ ہیں تمام افراد جن کے بارے میں کم از کم پتہ لگا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ جس کراچی شہر کے اندر 1.5 ماہ میں جگہ صرف لوٹ مار کے اوپر، سنیچنگ کے اوپر اور جہاں پیسے چھیننے کے اوپر یہ حال ہو، اس کو پھر آپ یہ کیا، یہ تو لگتا ہے کہ جنگل کا ماحول ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کراچی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ غیر محسوس طریقے سے کوئی وفاق سے علیحدہ ہوتا جا رہا ہے.
آپ کو ایک میں بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ یہ تمام صورتحال اتنی خطرناک ہے. ہم اکثر و بیشتر اس پہ کہتے رہے ہیں, آواز اٹھاتے رہے, لیکن جب ہم بات کرتے تھے تو ہمیں فوراً یہ کہا جاتا تھا کہ جناب آپ کراچی والے ہیں, وہ نفرت پھیلا رہے ہیں. لیکن ہم کہتے رہے. لیکن آج جو ہے صورتحال یہ ہے کہ 2 دن قبل جو ہے سرکاری سطح کے اوپر بریگیڈیئر کرار شاہ نے نوٹیفیکیشن دیا ہے لوگوں کو, شہریوں کو, کہ اگر آپ کراچی میں اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ کو اگر کوئی آپ سے ٹیلی فون چھینے, کوئی آپ سے پیسہ مانگے, کوئی آپ سے کوئی زیور اتارے تو براہ کرم آپ مزاحمت نہ کریں, اسے اتاریں اور اتار کر دے دیں, اور کوشش یہ کریں کہ آپ احتیاط کر کے چلیں. یعنی مجھے بتائیے کہ سرکار اب یہ شہریوں کو کہہ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کراچی جو ہے وہ آزاد پاکستان کا, اس کے اندر کوئی قانون اب نہیں رہا, یعنی وہاں جنگل کا قانون آ گیا ہے, یا کراچی جو ہے وفاق سے یا حکومت سے علیحدہ ہو چکا ہے. یہ ایک وہ بڑی سازش ہے جس کی جانب میں تقریباً گزشتہ 10 سالوں سے میں کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ کراچی کو اگر آپ علیحدہ نہیں کریں گے سندھ کے ساتھ تو کراچی کا حال بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. لیکن لوگ ہمیشہ جب ہم یہ کہتے تھے کراچی کو صوبہ بنا دیں, نہیں صوبہ بنا سکتے, آپ نہ بنا سکتے اگر اس کسی بھی کوئی تکلیف ہے. میں نے تو آج سے 25 سال پہلے ایک پلان دیا تھا کہ کراچی کو آپ صوبہ بنا دیں اور اس کو کراچی کو مہاجر صوبہ نام رکھیں, جنا صوبہ نام رکھیں, یہاں پہ قانون بنا دیں کہ یہاں کا وزیر اعلیٰ ہمیشہ سندھی ہوگا, اور اندرون سندھ جو ہوگا وہاں پر جو اگر کوئی اگر ایک جو صوبہ میں ہوگا مہران ہوگا اس کے اندر آپ کر لیں کہ وہاں پہ کوئی وزیر اعلیٰ کوئی اردو اسپیکنگ ہو جائے, کوئی ہو جائے, لیکن وہاں کی ساری کیبنٹ سندھیوں کی ہو, یہاں پہ بھی لوگ ملے جلے رہوں, تو اس طرح مل کے رہیں. اور مطلب اس میں کوئی مہاجر صوبہ یا کوئی, لیکن سوال یہ پیدا تھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کالا باغ ڈیم کے مخالف ہیں, جو بین الاقوامی ایجنڈے کے ہیں, سارے کے سارے وہی تو پیڑھیاں چلی آ رہی ہیں. وہی بھٹو صاحب کی نسلیں, وہی زرداری صاحب کی نسلیں, وہی اچکزئی, وہی فضل الرحمان, وہی مفتی محمود, یہ سارے کا سارا وہی ہے. تو ابھی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک پکچر پوری کلیئر سامنے چلی آ رہی ہے. تو اب کراچی جو پاکستان, جو کہ پاکستان کا ہب تھا, وہ تو آج بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے. اور آج جب میں آپ سے بات کروں تو پوزیشن یہ ہے کہ مجھے بتایا کہ کراچی کے اندر کئی موٹر سائیکلوں کے اوپر, کئی گاڑیوں کے اوپر افغانیوں کی نمبر پلیٹ, میرے پاس ثبوت آئے ہوئے ہیں. میں دکھا نہیں سکتا آپ کو, ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے, نہ پھر میرا مقصد ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. کراچی جو ہے, جو کہ پاکستان کی ایک ہب تھی, کراچی ریڑھ کی ہڈی تھی, اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی جو ہے کو غیر محسوس طریقے سے پاکستان سے علیحدہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر غور کرنا ہوگا, ورنہ اب بھی اگر غور نہ کیا گیا تو یقین کریں یہ اینڈ ہو چکا ہے. کہ حکومت لوگوں سے کہہ رہی ہے, نہیں حکومت جو کہ جس کا کام ہے شہریوں کی جان مال کی حفاظت کرنا, وہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے سوچ سمجھ کے نکلیں. اگر کوئی آپ سے چھینے تو آپ مزاحمت نہ کریں, بلکہ یہ ان کو دے دیں. یہ باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. یہ صورتحال جو ہے انتہائی خطرناک تھی. بہرحال دیکھتے ہیں. یہ کراچی کے حوالے سے خاص ایشو تھا. میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فیصل آپ کراچی پہ بات نہیں کرتے. اچھا اب میں آتا ہوں. دیکھیے کل میں نے ویلاگ نہیں کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کل ویلاگ کرنا تھا. خان صاحب کا جو جلسہ تھا نا وہ بڑا اہم تھا, اور کل کے جلسے میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, میں کسی کو غلط نہیں کہتا. بہت سارے ہمارے سینئر تزئین نگار ہیں جن سے میں خود سیکھتا ہوں, بڑے بڑے لوگ ہیں, اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ جاتے ہیں ان سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں عمران خان سے بات کرنے کے باوجود بھی عمران خان ان سے ڈسکس نہیں کرتے. یہ آج میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, اس لیے میں نام نہیں رہا کسی صحافی کا, اس لیے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات, وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اداروں کے سامنے بھی, حکومت کے سامنے بھی, اور پس پردہ جو لوگ کرتے ہیں ان سب کے سامنے وہ ایکسپوز ہیں. تو نہ عمران خان ان سے بات کرتے ہیں عمران خان, لیکن بہت ساری باتیں عمران خان ان کو بھی نہیں بتاتے, کیونکہ وہ صحافی ہیں. پھر انہوں نے جا کے آگے ویلاگ کرنا ہے, کہیں نہ کہیں بات نکل جانی ہے, بات لیک ہو جاتی ہے, اور باتوں کے لیک ہونے کی وجہ سے عمران خان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. عمران خان کا جو کل کا جو جلسہ تھا وہ بہت اہم تھا. میرے پاس جو کچھ چیزیں آئی تھی, میں کل کا ویلاگ اسی پر ہی میں نے کرنا تھا. لیکن خان صاحب کو جلسے میں نکلنے سے تقریباً 20 منٹ پہلے جو ہے کچھ ایسے معاملات ہوئے, کچھ معاملات ایسا ہوا کہ ان کو کچھ پیغامات ایسے آئے جس کی وجہ سے انہوں نے پھر وہ اپنے جلسہ تو کیا, لیکن جو ان کی جو ٹون تھی یا جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے اس میں وہ تبدیلی آ گئی. تو لہٰذا چونکہ کل کا میرا ویلاگ تھا ہی اسی کے اوپر, تو پھر میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا. کچھ میٹنگ وغیرہ کچھ ایسی تھی, میں بزی ہو گیا تھا. تو میں نے کہا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں سارا نیا اس کو ریشیڈول کروں, تو لہٰذا کل میں نے ویلاگ نہیں کیا. بنیادی طور پر وجہ یہ تھی. اب وجہ کیا تھی وہ یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ خان صاحب کو کل کہا گیا تھا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی طرف سے تو خیر ہو سکتا ہے کوئی رابطہ ہوا ہو, لیکن عدلیہ کی طرف سے بھی, کہیں سے بھی, کوئی اہم لوگوں کی طرف سے, کچھ دوسرے اداروں کی طرف سے ایک پیغام ملا کہ آپ ایکسٹریم کے اوپر نہ جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاملات عدلیہ کے ذریعے آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گے, آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. یہ میں آپ کو اہم خبر بتا رہا ہوں. تو آپ نے کل دیکھا بھی ہوگا کہ عمران خان نے اپنے جلسے میں اطہر من اللہ کی تعریف کی, اور خاص طور پہ ایک لفظ کہا تھا کہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, بہت اچھے ہیں, اور ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں قبول کروں گا.
کچھ تو یہ بات تھی، کچھ ایک دو اور لوگوں کے بھی پیغامات تھے جنہوں نے ہاتھ کو ہولہ رکھنے کے لیے کہا، اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جو مرکزی حکومت ہے اس وقت، جو بھانمتی کا کنبہ ہے، اس کے اندر دو جماعتوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کے خلاف یا خان صاحب نے کو اگر نہ روکا اور آج خان صاحب نے اگر کوئی بات کی، اگر آپ ان کو مجبور نہ کریں، دیوار سے نہ لگائیں، اگر کوئی گڑبڑ کی تو ہم جو ہے حالات کی خرابی کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اور ہم فوری طور پہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ یعنی دو جماعتیں، ابھی میں نام نہیں بتا رہا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ میں کسی کو مطلب جب وہ وقت آئے گا جن کا خود ہے معاملہ جو ہے وہ بتائیں گے، بہتر نہیں ہوتا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیونکہ جس نے مجھے بتایا اگر میں جماعتوں کا نام لے لوں گا تو پھر میرے لیے مسئلہ ہوگا، مجھے پھر وہ نہیں۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ بتاتے کیوں؟ بھائی بتاتا میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں ہوشیار کرتا ہوں، ہر چیز اگر میں بتاؤں گا تو آپ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو مجھے خبر دے رہا ہے وہ نیکسٹ ٹائم مجھے خبر نہیں دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، میں مطلب کوئی ایک انویسٹیگیشن جو ہوتا ہے نا، انویسٹیگیٹر جرنلسٹ نہیں ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں فیصل صاحب آپ بھائی پیراشوٹرز کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، خٹک صاحب کے بارے میں، فواد چودھری کے بارے میں، دوسرے تیسرے اتنے سارے لوگ ہیں، آپ لوگ اتنے پرانے لوگ ہیں، اگر آپ ابھی بھی آپ نہ سمجھتے ہو کہ کون پیراشوٹر ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو یہ ساری صورتحال ہے، تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے مجبور نہ کیا کریں۔ آپ لوگ پارٹی کے لوگ ہیں، عوام ہے، عوام کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے ایکس وائی زیڈ مجھے چھوڑ دیں، کوئی بڑا اگر تجزیہ نگار آپ کو کہتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے پارٹی کے اندر فلاں لوگ مشکوک ہیں، تو پھر اب یہ لوگ دیکھتے ہیں جن کو سیاست سے دلچسپی ہے وہ کم از کم پھر اپنے تئیں دیکھیں، کچھ دیکھیں تو صحیح نا، مطلب سب کچھ پکا پکائے یہ کہ آپ کو صابر شاکر نے یا سمیع ابراہیم صاحب نے لا کے آپ کو پلیٹ میں دینا ہر چیز بتا دی ہے، بس وہ اشارہ کر دیتے ہیں، کوئی جگہ وہ نام بھی بتا دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آلریڈی بیچارے ایکسپوز ہیں، اور ایکسپوز ہونے کی وجہ سے ان کو کتنی زیادہ اس وقت پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میں چھوٹا سا غریب معصوم آدمی ہوں، مجھے نہ کم از کم ایکسپوز کرا کے میری کسی گردن نہ پکڑوائیے گا تو اس لیے بہرحال میں اپنے دن کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ تھوڑا بہت بتا دوں۔ اچھا یہ صورتحال یہ ہے۔ اچھا دوسری جانب یہ ہے کہ قاف لیگ جو ہے، میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ پنجاب کی حکومت گرنے کی اسٹل ابھی کوشش ہو رہی ہے، اور ان کی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے گرائیں۔ بیچ میں ایک دن پہلے ایک اور خطرناک پلان تھا کہ شاید کسی پر کوئی حملہ بھی ہو جاتا، لیکن ابھی وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ خبر کنفرم ہے لیکن میں کسی وجہ سے آپ کو بس اشارہ دے دیا ہے، لیکن وہ معاملات کنٹرول کر لیے گئے، کیونکہ جب ملک کے حالات اتنے زیادہ خراب ہوں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے نا وہ ہمیشہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو خطرہ اس بات کا بھی تھا کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر نہ متحرک ہو جائے۔ پنجاب کی حکومت کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ لوگ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زرداری صاحب بھی متحرک ہیں، اور اداروں کے بھی۔ اب دیکھیے جب میں پھر بار بار کہتا ہوں، اچھا نہیں لگتا، ریپیٹیشن ہو جاتی کہ جب ادارے کی ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی ادارہ ہو، عدلیہ ہو تو سارے ججز نہیں، ادارہ ہو تو سارے فوجی نہیں، ادارہ ہو تو کوئی ساری بیوروکریسی نہیں، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ اداروں کے لوگوں کے ساتھ مل کے زرداری صاحب نے پنجاب کی حکومت کو گرانے کا عمل تیز کیا تھا، اور ابھی بھی وہ جاری ہے، لیکن کچھ لوگ اس چیز سے نالا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس قابل ہیں کہ ہم کنٹرول کر لیں گے۔ اسی پس منظر کے اندر بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر کوشش کرو، سیاسی طور پر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے نواز شریف سے رابطہ کیا۔ کل مجھے پتہ لگ گیا، کل میں نے بتانا تھا لیکن چونکہ میں نے وی لاگ نہیں کیا، لیکن پہلے میں آپ کو اشارہ دے چکا تھا کہ یہاں پہ پنجاب اسمبلی کے کچھ لوگوں کا نواز شریف سے رابطہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا، جو میں آپ کھل کر بتا دوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور نواز شریف صاحب اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور اس وقت چودھری شجاعت حسین صاحب پنجاب کی حکومت کو گرانے کے لیے جو کچھ بھی کریں گے وہ نواز شریف کے احکامات اور ان کی معاونت کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ ایک جو ہے صورتحال جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، وہ میں آپ کو پھر کہوں گا دوبارہ، کہ ایک غیر محسوس طریقے سے پاکستان کو ایک جو ہے نا عالمی ایجنڈے کے تحت جو ہے نا بالکل غیر مستحکم کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، دیکھیے میں نے آج بھی ایک بات کہی تھی، ٹویٹر پہ اکثر بات کرتا رہتا ہوں، دیکھیے عمران خان کو جو ہٹایا تھا، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، کچھ لوگوں نے آج مجھ سے کہا تھا کہ جناب وہ رجیم چینج، دیکھیے رجیم چینج کی ایک اصل وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بار بار کہ عمران خان کا جو جسچر وہ پیش کر رہے تھے ساری دنیا میں عالم اسلام کے حوالے سے، اور جو انہوں نے جا کے نیو یارک کے اندر اور بڑے بڑے فورمز کے اوپر جو اسلام فوبیا کے حوالے سے بات کی، یونائٹڈ نیشن میں جو ایک دن مقرر کیا، وہ تمام چیزیں تو تھیں، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چاہوں کہ جو بین الاقوامی معاہدات ہیں، وہ بین الاقوامی معاہدوں کی عمران خان نے مخالفت کی تھی، کیونکہ اس سابقہ جو آپ کی حکومتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، جو چور چکار حکومتیں ہیں، انہوں نے امریکہ کی ایما پر ایسے معاہدے کیے تھے جس سے کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا خود عمران خان نے کہا ہے، شوکت ترین نے کیا کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے ہم کو ایسے دیے تھے، ہم آئی ایم ایف کے اوپر نہیں گئے، ہم نے آئی ایم ایف سے نیگوشیشن کی، ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اڑ گئے، ہم جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہم اس سے پھر گئے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ سوورن اسٹیٹ ہیں، آپ کو، میں اگر ایک انسان ہوں، اگر کوئی مجھ سے کہے جی فیصل صاحب میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں، آپ کو میں آج 100 روپے دے رہا ہوں، کل آ کے آپ مجھے اجازت دیں گے، کل میں آپ کی طرف سے گردن آ کے دبا دوں گا،
تو یہ میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ میں تو کبھی نہیں دوں گا اگر مجھے اپنی جان سے محبت ہوگی. لیکن اگر میں مرنا ہی چاہتا ہوں میں کہوں ٹھیک ہے بھائی 100 کی جگہ تم 200 روپے دو تاکہ میں خوب کھاؤ، کیوں کل تو میں نے مرنا ہی ہے، تم آ کے میرا گلا دبا دینا. تو اس قسم کے جو معاہدے یہ لوگ کر رہے تھے تو اس معاہدوں کو عمران خان نے منع کیا. یہ ایک بہت بڑی وجوہات تھی. کوئی 20-22 کے قریب ایسے معاہدے تھے جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا. لیکن اس کے علاوہ اور 2-4 وجوہات تھیں. میں آپ کو پھر انشاءاللہ بتاؤں گا، ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن کل یا پرسوں میں آپ کو عمران خان کے حوالے سے بہت لوگ عجیب ترجیحات پیش کریں. میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جناب وہ یہودی ایجنٹ، اور میں نے آج ٹویٹر کے بھی آپ کو اشارہ کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے میں نے کہی تھی ایک بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جس سے کو بھی چاہے قبول کر سکتا ہے. محمد علی جناح پونجا کا آپ کو میں نے حوالہ دیا تھا کہ وہ اللہ بڑے برصغیر کے اندر بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناح پونجا کے خاندان سے کام لینا تھا. اور اتنی بڑی ریاست، اسلامی ریاست، 2 ہی دنیا میں ریاستیں جو مذہب کے نام پہ بنی، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان، جو انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. تو اس کو بنانے کے لیے بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، کوئی بھی کر سکتے تھے، لیکن جناح پونجا کے خاندان کے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اور پھر قائد اعظم آپ کو پتہ ہے شروع سے برطانیہ میں رہے، برطانیہ میں پڑھے، ماڈرن اسٹائل کے تھے، لیکن اچانک ان کا رجحان چینج ہوا. تو رجحان تو کسی کا بھی چینج ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے بے انتہا ہے. ابھی منگو پیر کا آپ نے نام سنا ہوگا. منگو پیر اگر جا کے اب کراچی کے اندر جو بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ پہلے کیا تھے، وہ پہلے کیا کام کیا کرتے تھے. آپ تو اس طرح اور بہت سارے ہیں، بڑی دنیا کے اندر بڑے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب جس کا دل پلٹتا ہے تو کوئی بھی بزرگ سامنے آ جائے، کوئی کسی سے، وہ منگا پیر کی جو ہیں ان کے علاوہ اور ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری دنیا کے اندر ایسی برگزیدہ شخصیات ہیں جو کہ ماضی میں کچھ اور تھیں، لیکن کبھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جب روشنی نظر آتی ہے تو اپنی ان کی زندگیاں پوری بدل جاتی ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ اس موجودہ دور میں بھی کرشمے دکھاتا ہے کہ اگر میں چاہوں، خدا کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایک چھوٹی سی چوٹی سے ایک ہاتھی کو بھی ختم کرا سکتا ہوں. میں چاہوں تو ایک برے سے برے انسان سے ایسا کام کرا سکتا ہوں جو کوئی اچھا انسان کام نہیں کر سکتا. اور اگر خدا نہ خواستہ میری طرف سے، اگر اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو بڑے سے بڑے انسان سے، ایک برگزیدہ بندے سے کوئی ایسا گناہ کرا سکتا ہے کہ وہ دین سے ہی خارج ہو جائے. تو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ہدایت کی جانب جو ہے قائم رکھے. ہمیں خود اپنے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ حالات کے ساتھ میں ضرور حاضر ہوں گا. عمران خان کے حوالے سے ایک میں بہت اہم 2-4 چیزیں میں لے کے آیا ہوں، جس میں بین الاقوامی انٹرنیشنل ایجنسیز کی بہت زیادہ جن کے ساتھ معلومات ہے، اور بہت اہم معاملات کے اوپر میں لے کے آؤں گا. مجھے امید ہے، مجھے عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حق بات کرنے میں، حق بات آنے میں کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.